आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बहुत अहम डेवलपमेंट है और इस इंतहाई अहम पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत शुरू कर रही है। इसका ताल्लुक आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ है। इसके खिलाफ दरख्वास्तें पेश हुई हैं और जब कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इन दरख्वास्तों की कल 12:15 बजे समाअत शुरू करेगा। काफ़ी अरसे के बाद लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल हैं। दीगर जजेस में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें PTI के चेयरमैन इमरान खान, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने दायर कर रखी हैं। इंसानी हुकूक की मकामी और आलमी तंजीमें भी फौजी अदालतों में आम शहरियों की मुकदमात की शदीद मुखालिफ हैं। याद रहे चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को वाक़यात में शहदा की यादगारों की बेहरमती की गई। GHQ और कोंग कमांडर हाउस समेत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए और साने 9 मई की पादाश में सियासी और अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी में फैसला किया था कि हमले में मुलव्विस मरकज़ी मुल्ज़िमान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे और वाक़यात में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस से मुताल्लिक़ एक सफ़े पर हैं। 2 हफ्ते पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें साने 9 मई के मनसूबा साजों किरदारों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार किया गया था। फॉर्मेशन कमांडर्स ने यह अज़्म भी किया था कि किसी भी हल्के की जानिब से मज़मूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों में रुकावटें खड़ी करने से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फ़ौजी एहलकारों के साथ सिविलियन के खिलाफ ट्रायल की भी शगेब देता है। हालिया PTI के दौर में हुकूमत 25 सिविलियन मुल्ज़िमान को फ़ौजी अदालतों से सज़ा हो चुकी है, ताहम उन पर दहशतगर्दी के बजाय जासूसी और कौमी राज दुश्मन को पहुँचाने के इल्ज़ामात थे। वाज़ेह रहे कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद 21वीं आईनी तरमीम के तहत 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतों में दहशतगर्दी के मुकदमा चलाने का कानूनी जवाज़ भी सामने आया था, जिसके खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में 11 जजों ने फ़ौजी अदालतों के हक़ में और 6 ने मुखालफत में फ़ैसला दिया था। इत्तफाक की बात है कि कल समाअत के लिए मुकर्रर केस के बेंच में शामिल जस्टिस काजी फाइज ईसा, दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 2015 में अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था और फौजी अदालतों को गैर आइनी करार दिया था। बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत ही अहम केस कल शुरू होगा, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ अदालती उमूर के सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। बहुत अचानक ये डेवलपमेंट हुई है जो कि क्योंकि ये सुबह तक इसकी कोई ख़बर नहीं थी और फिर शाम को ये ख़बर आई कि ये अब इसके लिए एक लार्जर बेंच बना दिया है चीफ जस्टिस साहब ने और कल ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये बड़ी तेज़ी से ये डेवलपमेंट क्यों हुई? जी कमरान साहब, ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि कल जब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से चैम्बर में मुलाकात हुई, वहाँ भी बताया जा रहा है कि यही उनको चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन वो कोई इतने ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे कि केस जो है जल्दी लग जाए, क्योंकि एतराज़ात लगे थे जो इमरान खान की पिटीशन है उस पर। तो ये लग रहा था कि मे बी इस हफ्ते ना लगे, मैटर अगले हफ्ते लगे। अगर ये बेंच जो बना है 9 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक को पहली दफ़ा किसी लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया है, ये मुशावरत से बेंच बना है, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की। अगर जस्टिस काजी फाइसा और जो हम ख्याल जजेस के अलावा कुछ जजेस के साथ मुशावरत नहीं हुई और वैसे ये 9 रुकनी बेंच बना, तो लग रहा है कि इसका भी कहीं अंजाम वो इलेक्शन मैटर वाला ना हो, क्योंकि कुछ जजेस के पे हवाले से ये था, कुछ इलेक्शन मैटर में भी उनको बेंच का हिस्सा बनाने पे भी एतराज़ था। तो अब देखना होगा कि क्या होगा। क्या जस्टिस काजी फाइसा के लिए बड़ा टेस्ट है कि वो इस पूरी पटिशन जिसमें हामिद खान, जवाद ख्वाजा, ये वो जजेस, जवाद ख्वाजा एज ए जज सबसे करीब तरीन जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस जवाद ख्वाजा रहे हैं। माजी में एक बड़ा अच्छा तल्लक रहा है, 23 दिन जो चीफ जस्टिस रहे हैं जवाद ख्वाजा,
تو انہوں نے جسٹس قاضی فیصل کو اپنے بینچ میں ہمیشہ حصہ اپنے ساتھ رکھا ہے. تو ان حالات میں اب کیا جسٹس قاضی فیصل کیا کریں گے کل؟ کیا کیونکہ 3 مہینے سے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی کے ذریعے بینچز کی تشکیل ہو. تو اگر مشاورت سے ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر وہ ریکیوز کرتے ہیں تو ان کے بہت سے چاہنے والے ان پہ تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس تو وہ کیوں ریکیوز کر کے جا رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ جیسے ابھی آپ نے یہ مینشن کیا کہ بہرحال یہ وہ معاملہ ہے کہ جو کہ شاید سپریم کورٹ کے لیے یہ کہ ایک بڑی کلیدی ٹرائل ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک تاریخ بھی موجود ہے کہ سپریم کورٹ کی اکثریت جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے قیام کو اپروو کر چکی ہے, جس کے نتیجے میں فوجی عدالتیں بنی, اور پھر اس پورے ماحول کے اندر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ایک پوزیشن رہی. اس پس منظر میں یہ ایک جو بینچ بنی ہے یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ موضوع اٹسیلف بڑا انٹرسٹنگ ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے وہ یہ بات ہے, لیکن وہ ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی کامران صاحب, وہ 21ویں ترمیم. یہاں جو ہے وہ آپ 60-70 سال بعد جو سیکشن ہے آرمی ایکٹ کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں, کیونکہ آرمی ایکٹ میں یہ پروویژن موجود ہے کہ جو ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرے گا اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اب ان سیکشن کو, ان کی وائریز کو کیا یہ بینچ اب دیکھے گا؟ پھر معاملہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتوں کے قیام کا اس طرح سے معاملہ نہیں ہے, اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کر دی گئی تھی, اور پھر اس سے قومی یہ ایک قانون ہے جو کہ ہماری قانون کی کتابوں میں موجود ہے. آرمی ایکٹ اپنی جگہ موجود ہے, آرمی ایکٹ کے تحت یہ کارروائیاں اسی طرح سے ہو سکتی ہیں. اور اب اگر یہ چیلنج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آرمی ایکٹ چیلنج ہو رہا ہے, اس کی شقیں چیلنج ہو رہی ہیں, اور پھر وہ ریویو میں آ رہا ہے. جی بالکل, یہ اسی طرح ہے کہ کچھ سیکشن جو ہیں وہ چیلنج ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ سیکشن چیلنج کیے گئے تھے, اور لیکن وہ میٹر فل کورٹ نے سنا تھا. تو یہ میٹر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ججز یہ اس پہ ہوں کہ جی فل کورٹ بنایا جائے, اور یہ معاملہ پھر سمر ویکیشن چل رہی ہیں اس وقت, اور سمر ویکیشن کے بعد ستمبر تک معاملہ چلا جائے. تو یہ کل کی ہیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں چیزیں بہت سی کلیئر ہو جائیں گی. 7 جو ججز ہیں وہ تو سینئر موسٹ چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال نے ان کو بینچ میں شامل کیا, لیکن 2 ججز جسٹس مظاہر اور جسٹس عائشہ ملک وہ سینئر نہیں ہے سینیرٹی میں, اگر دیکھیں تو ان کو بینچ میں شامل کرنا کیا یہ مشاورت سے شامل ہوئی ہے, یا ان پہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے. لیکن اگر نظریاتی سپریم کورٹ کی ڈیوائڈ دیکھیں تو یہ 5-4 کا معاملہ چل رہا ہے, یہ الیکشن میٹر والا ہے. لیکن جو جہاں تک ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وکلاء کے دونوں دھڑے جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں جو سویلین کے ٹرائل کے مخالف ہیں. کوئی بھی اگر آپ دیکھیں جو ہے وہ جج کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور جو انٹرنل جوڈیشل پالیٹکس ہے اس میں یہ چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال نے بہت یعنی زبردست آپ کہیں کہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے اپنے حساب سے, لیکن کیا اس کو اب کل اس پہ رسپانس کیا آتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. یقیناً وہ سب سے امپورٹنٹ بات تو وہ ہوگی, اور معاملہ بھی بہت نازک ہے. دوسری جانب کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور جس طرح سے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا ہے, اور جو ہم نے اس دن جو کچھ بھی دیکھا ہے, یہ بھی تو پاکستان کی تاریخ میں اس انداز سے ایک دن ایک پولیٹیکل ایکشن کے طور پہ کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا. جی بالکل, اس حوالے سے بالکل, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا جو حکومت ہے سویلین گورنمنٹ وہ بھی اس حوالے سے کتنا عدالت کو مطمئن کر پاتی ہے. کیونکہ لا منسٹر اعظم تارڑ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ملٹری اتھارٹیز کو کہا ہے کہ 4 چیزوں کو انشور کریں: جوڈیشل ریویو کا اختیار, کونسل چوائس آف کونسل جو ہے ایکیوز لے سکیں, ان کو ریکارڈ تک ایکسس ہو, CRPC اور PPC کا جو سارا پروسیجر ہے وہ فالو ہو. تو یہ 4 چیزیں, کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک دباؤ ہے, امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس حوالے سے. تو اس دفعہ یہ ہے کہ جو ٹرائل ہے اس میں ڈیو پروسیس, آرٹیکل 10A کا معاملہ, تو ان چیزوں میں کیا حکومت کل کس طرح, اگر یہ معاملہ آگے جاتا ہے میرٹ پہ, تو کس طرح وہ اس چیز کو دفاع کرے گی, یہ چیز بھی دیکھنے والی بات ہے.
اور پھر یہ ہے کہ کیا بینچ یونینیمس ہوگا. یہی بات ہے کہ اصل چیز ہے کہ یہ 9 رکنی بینچ اگر مشاورت سے لیکن بنا ایک بات تو ہے نا بہت کہ بڑی اس سے وکٹری ہے. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان مثال کے طور پہ کہے کہ ہاں یہ ایسے جرائم ہیں، یہ ایسی چیز ہے، آرمی ایکٹ بالکل اس پہ لاگو ہوتا ہے، اس پہ اس کے خلاف ہو، تو یہ ایک حکومت کی اور پھر جمہوری حکومت کی اور پھر پاکستان کی ایک بڑی پوزیشن ہو جائے گی. دنیا کو بتایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، وہاں پر یہ چیلنج ہوا ہے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اگر یہ ڈسمس ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی ایک بہرحال ایک سچویشن تو ہوگی کہ اب سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے تو جو بھی اس کا نظام ہے وہ آگے بڑھے. جی بالکل، لیکن سپریم کورٹ کے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر وکلاء میں یہ دونوں دھڑے، انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ، ایون جو پرو گورنمنٹ وکلاء کا دھڑا ہے وہ بھی اس کو انڈورس نہیں کر رہا. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ جب اس وقت پوری بار جتنی ہیں یہ تو آپ نے کہا صحیح ہے، ظاہر ہے کہ کہاں کوئی وکیلوں کی تنظیم، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم، کوئی اور آزادی رائے کی تنظیم کسی قسم کی بھی جو ہے وہ اس کی حمایت تو خیر نہیں کرے گی. اچھا، ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اسناد صاحب، اس سے بالکل علیحدہ. آج اچانک جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ 17 ستمبر کو چیف جسٹس عطا بندیال کی مدت ختم ہو جائے گی. 18 کو یا 17 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے. کوئی اس میں غیر معمولی بات نہیں، بالکل ایسے ہی ہونا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان کرنا صدر کی جانب سے اور اس کا اسکیجول جاری کر دینا باقاعدہ سرکاری طور پہ، یہ ہے ویسے عجیب سی بات 3 مہینے پہلے کے لحاظ سے. جی بالکل، قانونی طور پہ تو اس کی کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ پہلے کر دیا تو اس سے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات میں کوئی کمی آئے گی، لیکن سائیکلوجیکلی میں بھی حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو. دوسرا، موجودہ چیف جسٹس اور حکومت اسٹیبلشمنٹ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. وہ ایک یہ بھی ہے کہ جی ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ سمر ویکیشن میں عموماً جو ہے وہ بڑے کیسز جو ہے وہ روٹین کی جو ہوتی ہے کالس وہ اس طرح نہیں جاری ہوتی. تو یہ بھی تھا کہ جی جو ہے آنے والے چیف جسٹس کو تاکہ وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر سکیں، اپنے جو بھی فائل جائے، جو بھی آگے فیوچر کی ورکنگ ہے وہ اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہو. ایک اور جو چیز عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومتوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس جا رہا ہو تو وہ کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہ کرے، کوئی ایڈونچر نہ کرے، کوئی ایسی چیز جس کا جو ہے وہ ان کو پریشانی ہو، تو وہ عموماً یہ اس طرح کی پریمپٹ کرتے ہیں. پھر لوور جوڈیشری ہائی کورٹ میں بھی ایک میسج چلا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے بظاہر تو ابھی تک کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں نظر آ رہی، نہ کوئی ایسا فیصلہ ہے جس سے حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی ہو. مے بی عید کے بعد کوئی ان کا کوئی ایسی چیزیں، الیکشن کے میٹر، بہت بڑے بڑے معاملات پینڈنگ ہیں، اس حوالے سے کوئی فیصلہ آنے والا ہو یا کرنے جا رہے ہوں تو اس کو پریمپٹ کیا جا رہا ہو. ادروائز لیگلی تو اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ 17 ستمبر تک اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ حسنات ملک ہمارے ساتھ تھے. بہرحال یہ مسائل جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے یا اس سے منسلک دوسرے مسائل، پاکستانی عوام کی، عام شخص کی یہ کوئی بہت بڑی ٹاپ پرائرٹی نہیں. اس کی سب سے اہم پرائرٹی یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، مہنگائی کسی صورت سے کم ہو، اور یہ جو پاکستان میں معاشی بدحالی ہے کسی صورت سے اس پہ قابو ملے تاکہ لوگ سکون کی زندگی گزار سکے. سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور اسی لیے کل اسٹیک ہولڈرز نے فیصلہ کیا کہ معیشت سنوارو مشن کا آغاز کیا جائے، اور اس کا مرکزی رول جو ہے وہ پاک فوج کے پاس ہوگا. اور اس سلسلے میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی، 1 ونڈو 1 سٹاپ آپریشن ہو، بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپ ختم ہو، اور غیر ملکی سرمایہ کار، خاص طور پہ متمول عرب ممالک کے سرمایہ کار جو بہت خواہ ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، ان کے لیے ایک ماحول بن سکے، پھر مقامی سرمایہ کاروں کے لیے بھی ماحول بن سکے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک مرکزی اور محور کا کردار جو ہے وہ پاک فوج ادا کرے گی. اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اگرچہ ملکی معیشت میں ہر سمت اندھیرا چھایا ہوا ہے، فی الحال تقریباً تمام معاشی اشاریے مایوس کن ہیں، لیکن پاک فوج کی چھتری تلے کل معیشت سنوارو ایک مشن کا آغاز کیا گیا. بظاہر ایک یہ مشن ہے جس کی ضمانت، کیونکہ یہ 2 مہینے رہ گئے الیکشن میں، اس حکومت کے اقتدار میں 8 ہفتے باقی ہیں، کہ یہ
معیشت سواروں مشن جس کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل وغیرہ قائم کی گئی ہے، ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن جاری کیا جا رہا ہے، اس کی ضامن بظاہر افواج پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں، کیونکہ جو بھی سرمایہ کار ہیں ملکی اور خاص طور پہ بین الاقوامی غیر ملکی سرمایہ کار، ان کو پالیسی کنسسٹنسی چاہیے، کنٹینیوٹی چاہیے اور بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپ سے آزادی چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان میں یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور عام طور پہ اتنا جو اپ ہل ٹاسک ہوتا ہے وہ فوج کی نگرانی میں عام طور پہ کامیابی سے پورا ہوتا ہے۔ فوج کی نگرانی اور معاونت سے یہ خصوصی سرمایہ کاری سہولیاتی کونسل تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک اور چین سے سرمایہ کاری کا بیڑا اٹھائے گی۔ ان ممالک کی سرمایہ کاری کے ذریعے زراعت، فوڈ سیکیورٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لائف سٹاک، معدنیات، کان کنی اور انرجی کے شعبوں میں بے پناہ مواقع سے استفادہ کیا جائے گا۔ پاکستانی روپے کی بے قدری کے بعد عالمی منڈی میں پاکستانی ایکسپورٹس کے لیے بھی پہلے سے زیادہ گنجائش بن چکی ہے۔ اس گیم چینجر منصوبے کی مینجمنٹ، کوآرڈینیشن اور ٹیکنیکل سپورٹ میں پاک فوج کا کلیدی اور مرکزی کردار ہوگا۔ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، اس کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جی سی سی ممالک سے متعلقہ شعبوں میں انویسٹمنٹ کے لیے 3 اہم کمیٹی بنیں گی، جن میں ایپکس کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی اور عمل درآمد کمیٹی شامل ہے۔ تینوں کمیٹیز کے TOR جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایپکس کمیٹی میں وزیر اعظم خود ہوں گے اور ان کے ساتھ آرمی چیف کے علاوہ 4 وزرائے اعلیٰ وفاق وزراء ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شہباز حکومت کی آئینی طور پر صرف 7 سے 8 ہفتوں کی بس مہمان ہے، اس لیے معیشت سواروں مشن کی ذمہ داری اس منصوبے کے خالق ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر اور پاک فوج پر ہوگی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اس حوالے سے محور ہوگا اور اینکر ہوگا، کیونکہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں یا جو سرمایہ کار ہیں انہیں اسی قسم کا نظام چاہیے۔ کل ہمیں انٹرویو میں معاشی ماہرین نے اس منصوبے میں آرمی چیف کی ذاتی دلچسپی اور اس منصوبے کی ایک مائنڈ سیٹ کے طور پر تکمیل کی توقع ظاہر کی تھی۔ بلا شبہ معیشت سنوارنے کے لیے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور دیگر ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو ون سٹاپ سہولت درکار ہے۔ ہم اور ہمارے پاکستانی انویسٹرز بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کرپشن فری سرمایہ کاری پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، پاکستان کے سرمایہ کاروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اسی قسم کی فیسیلیٹیشن اور اسی قسم کی ایک سموتھ ریڈ ٹیپ سے آزاد فیسیلیٹیشن پاکستان کے سرمایہ کاروں کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ اسی دوران اور اس وقت پاکستان کا معیشت کا ایک بہت بڑا ناسور غیر دستاویزی معیشت بھی ہے۔ اسے دستاویزی بنایا جائے تو ملک کے اداروں کے بارے نعرے ہو جائیں گے، پاکستان کی معیشت کے بارے نعرے ہو جائیں گے۔ لیکن اس پروگرام کے تسلسل کے لیے بہرحال پاک فوج کی چھتری لازمی ہوگی، منصوبے کے لیے فاسٹ ٹریک پر فیصلہ سازی کرنی ہوگی اور پروجیکٹس کو بیوروکریسی کے سرخ فیتے سے بچانا ہوگا۔ سرکاری محکموں کی رکاوٹوں اور منظوریوں کی پیچیدگی ختم کرنی ہوگی۔ اہم بات ہے کہ پچھلے سال اگست میں پارلیمنٹ نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ بھی منظور کیا تھا، اور اس قانون کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا۔ سرمایہ کاری کے بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف کوئی تحقیقاتی ادارہ کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ معاہدے نہ کسی عدالت میں چیلنج کیے جا سکیں گے اور نہ ہی کوئی اسٹے آرڈر ملے گا۔ اس پس منظر میں کراچی پورٹ کا ٹرمینل متحدہ عرب امارات کی کمپنی کو 5 سال کے لیے لیز پر دیا جا رہا ہے۔ خبریں ہیں کہ ابوظہبی کی کمپنی کا وفد کل اس سلسلے میں کراچی میں ایک معاہدے پر بھی دستخط کرے گا، اور پورٹ آپریشن کے لیے ابوظہبی پورٹ اتھارٹی $1.80 کی ابتدائی سرمایہ کاری بھی کرے گی۔ ملکی سطح پر ان گنت بزنس گروپس اور شخصیات بھی بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ معاشی ڈھانچے میں جان ڈالنے کا یہ سفر بہت کٹھن طویل ہوگا، لیکن اس مشن کی روح کے مطابق عمل ہو گیا تو یہ سی پیک سے بھی بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے امکانات پہ جائزہ لیتے ہیں، اور اس قسم کے منصوبے بہرحال پاکستان میں ان گنت ہیں، لیکن یہ قابل عمل بن جائے اور اس سے واقعی حالات میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے، گیم چینجر ہو جائے، پاکستان کی معیشت بحال ہو سکے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد منصور، ہماری کارپوریٹ ورلڈ کے بہت ہی ممتاز شخصیت ہیں، سابق معاون خصوصی بھی تھے برائے سی پیک۔ جناب ہارون شریف صاحب جو ہیں ورلڈ بینک میں تھے، وہ سابق چیئرمین تھے بورڈ آف انویسٹمنٹ۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ خالد منصور صاحب، آپ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کی سب سے بڑی جو پاکستان کے پاس پیکیج اویلیبل ہے یا اپرچونٹی اویلیبل ہے وہ سی پیک ہے۔ ابھی تو یہ چیزیں تو ابھی ہماری شروع نہیں ہوئی، لیکن جو ایگزسٹنگ سی پیک کی سچویشن ہے وہ بتائیے وہ کہاں کھڑا ہے، اور اس کے مسائل بتائیے کہ وہ کس سے، کیونکہ یہ تو ہمارے پاس وہ منصوبہ ہے جس میں $30 ارب کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. کامران صاحب ایسا ہے کہ میں نے ویری بریفلی جو TOR ہے وہ بھی دیکھا ہے SIFC کا, اور اس میں ون آف دا ڈیلیوریبلز یہ ہے کہ لو ہینگنگ فروٹ جو ہے پہلے ان کو ہم لیوریج کریں. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ CPEC کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو انفراسٹرکچر اور انرجی میں آلریڈی ہو چکی ہے, اوور 25 اور 30 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ. اب جو دوسرا اس کا مرحلہ ہے وہ تھا فیز 2, اینڈ فیز 2 از آل اباؤٹ انڈسٹریلائزیشن. اور انڈسٹریلائزیشن ان سارے سیکٹرز میں جن کے اندر انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری اکانومی کو ریوائیو کیا جائے. تو پچھلے سال ایسا ہوا تھا کہ وہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو کوارڈینیشن تھی چائنا کے ساتھ, وہ کوئی 11 سیکٹرز ہیں جن کے اندر جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پر سیکٹری لیول کی بات چیت ہوتی ہے, پروجیکٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, اور پھر لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ ان سارے منصوبوں میں ان ورائٹی آف سیکٹرز JCC نے اس کو ریٹیفائی کر دیا تھا. اب جب یہ ریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو میرے تجربے کے مطابق بال از ان آور کورٹ, بیکاز پھر ہمیں ان سارے پروجیکٹس کو ٹورڈز ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن لے کر جانا ہے. تو میں یہاں پہ مخل ہوں گا خالد منصور صاحب. تو یہ تو وہ مرحلہ ہے جہاں پہ SIFC جو ہے, یہ جو کل انیشیٹو اناؤنس ہوا ہے, یہ تو ایک بالکل وقت کی اور ضرورت بھی ہے, اور یہ اس مرحلے کے لیے یہ ایک بہت ہی آئیڈیل چیز ہے اگر میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں تو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف بتاؤں کہ باٹل نیکس کیا ہیں. دیکھیے جتنے انویسٹر جو آلریڈی آئے ہوئے ہیں, تو ایک جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی نیا انویسٹر کسی ملک میں جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ڈیو ڈیلیجنس ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو آلریڈی اس ملک میں موجود ہوں. اب جتنے انویسٹرز پرٹیکولرلی دا انویسٹرز ہو ہیڈ کم فرام چائنا جو اپنی ایفرٹ کر رہے تھے اسپیشل اکنامک زون میں, ان کی بے شمار پرابلمس تھیں, اور وہ مین پرابلم یہ تھی کہ جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں ملتی, بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو باٹل نیک تھی وہ یہ تھی کہ وچ آئی واز پرسنلی سرپرائز کہ دیر ور اباؤٹ 38 اپروولز اور NOCs جو درکار ہوتے ہیں سرمایہ کار کو پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ سے لینے کے لیے. تو اس کا پھر حل جو ہے یہ جو تجویز کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ رادر دین اپروول انوائرمنٹ ہم یہ کریں کہ کمپلائنس کے اندر لے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کا لا آف لینڈ ہے یا جو آپ نے کمپلائی کروانا ہے انویسٹرز کو, تو ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان سے اس پہ سائن آف کریں, اور بعد کے اندر اس کو انسپیکشن کے ساتھ دیکھ لیں کہ اگر کوئی نان کمپلائنس ہو تو اس کو آپ پینلٹی زون کے اندر لے جائیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا جو مین مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے آپ کو بیوروکریسی کو اس کو اون کرنا ہے, کیونکہ جب تک بیوروکریسی اس پروجیکٹس کو ڈیولپمنٹ سے اور ایگزیکیوشن میں نہیں لے کر جائے گی یہ پروجیکٹ آگے نہیں چل پائے گا. یہی تو ایڈریس کیا ہے. اور لاسٹ کی جو چیز ہے وہ بہت. جی خالد منصور صاحب, آئی تھنک بالکل ایگزیکٹلی آپ نے جو فرمایا, یہ جو کل منصوبہ اناؤنس ہوا ہے اس کا پورا ہدف اور ٹارگٹ یہی ہے. ہارون شریف صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں GCC کا خاص طور پہ ذکر ہے, اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہے اور کچھ ایشورنسز ہے کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ اس میں پاکستان میں آئے گی, خاص طور پہ ایگریکلچر میں, مائننگ میں اور IT میں, اور پرٹیکولرلی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. مگر یہ جو GCC کنٹریز ہو یا دنیا کے کوئی سے بھی ممالک ہو, وہاں پر تو ریڈ ٹیپ اور بیوروکریسی اور ڈیلینگ ٹیکس اور یہ تمام چیزیں اور NOCs اور اس کا تو کوئی رواج نہیں ہے. وہ تو ون ونڈو ون سٹاپ اور کوئک جواب چاہتے ہیں. آپ کے زمانے میں بھی شروع میں یہ مڈل ایسٹرن جو انویسٹرز تھے ان کو ٹچ کیا گیا تھا, ان سے آپ لوگوں کی کمیونیکیشنز ہو رہی تھیں. تو اب یہ جو SIFC آیا ہے یہ مٹیریلائز ہو اور یہ بعمل منصوبہ بنے, اور اس کے ذریعے پھر واقعی جو گیم چینجنگ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ آنی شروع ہوں, اس کے امکانات ہیں, یا آپ کو اس سلسلے میں ابھی بھی اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ کامل صاحب. دیکھیے جو مڈل ایسٹ کے انویسٹرز ہیں, آپ کو یاد ہو جب میرے زمانے میں ہم نے ان کے ساتھ بڑے کلیئر پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے. وہ جیسے سعودی عرب تھا, وہ ریفائنری کی بات کر رہا تھا, آلٹرنیٹ انرجی کی کر رہا تھا, منرلز کی کر رہا تھا, قطر ایئرپورٹس کی کر رہا تھا, LNG پلانٹس کی کر رہا تھا.
یہ جو ابھی بات کی گئی ہے یہ سب ہم سے نالا اس لیے ہیں کہ جو ہم نے ان کی فیسیلیٹیشن کرنی تھی وہ کر کے جب ہم نے لائن منسٹریز کو دے دیا کام، وہاں پر نہ تو وہ مائنڈ سیٹ تھا نہ ہی وہاں پر وہ صلاحیت تھی کہ اس کو آگے لے کر جاتے. تو وہ سارے پروجیکٹس جب پھنس گئے تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں، ہائیسٹ لیول پہ سعودی عرب نے مجھے کہا کہ آپ ایک کارپوریٹ ٹائپ سٹرکچر بنائیے جہاں پر ہم ایسے لوگوں سے بات کریں جو مہارت رکھتے ہوں اور جن کو آپ امپاور کیجئے. ہم یہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک پروسیس بن چکی ہے، وہ آؤٹ کم ڈیلیور نہیں کرتی. تو یہ جو کاؤنسل بنی ہے آئی ہوپ کہ یہ آؤٹ کم ڈیلیور پہ فوکس کرے گی. لیکن یہاں پر میں دو باتیں کرتا وجہ ہے ہارون شریف صاحب، آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی، خیر بہرحال آپ کی حکومت نے تو 6 شاید بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بدل دیے تھے، مگر یہ بتائیے کہ اپنی ایکسپیرینس سے کہ یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک چیز ہوتی ہے جو دنیا میں کوئی بھی انویسٹر سب سے پہلے دیکھتا ہے، لوکل بھی دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل تو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور پھر اس کے لیے انڈیکس ہے، ورلڈ بینک اس کی وہ گریڈنگ کرتا ہے، سب کچھ ہے. تو وہ ہمارے یہاں تو کیفیت یہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے کوئی مڈل ایسٹرن کمپنی تھی، وہ اپنا برانچ آفس یہاں کھول کے یہاں بزنس کرنا چاہ رہی تھی. اس نے BOI کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ برانچ آفس کھولنے کے لیے آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہے جو ٹائم ہے وہ 3 مہینے لگیں گے. کون یہاں پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہے گا؟ ابھی آپ نے خالد منصور صاحب سے سنا کہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹر جو ہے اس کو کہتے ہیں 38 LOC تمہیں لانے ہیں. فار گاڈ سیک یہ کیسے کام چلے گا؟ جی میں یہیں آ رہا تھا. دیکھیے اب یہ تو ایک تو خوشائن بات ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ اب انویسٹمنٹ کو اور اکنامک ریوائیول کو ایٹ لیسٹ سگنل دیا گیا ہے کہ یہ ہماری ترجیح ہے. پچھلے 2-2.5 سال سے تو صرف ایک IMF پروگرام اور ڈیٹ مینجمنٹ کی ترجیح دکھائی دے رہی تھی. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. دیکھیے ہمارے کی ادارے جو ہیں جنہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کرنی ہے انویسٹمنٹ، وہ ایک ٹریڈیشنل بیوروکریٹک کیپچر میں آ چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کاؤنسل ہے یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو پروفیشنلز لائے گا جو ان کو سپیڈ اپ کریں گے، ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرے گا. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں یہ نئے پروجیکٹس کی بجائے چلتے پروجیکٹس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. میرے حساب سے بورڈ آف انویسٹمنٹ، پرائیویٹائزیشن کمیشن اور جو پلاننگ کمیشن میں CPEC کا انویسٹمنٹ کی سائیڈ ہے، ان تینوں کو کلب کر کے آپ ایک کمپنی بنا دیں اور یہ کاؤنسل اس کے اوورسائٹ بورڈ کا کام کرے تو اچانک ہرڈلز ہٹنی شروع ہو جائیں گی. انویسٹر FBR میں پھنستا ہے، انویسٹر ہمارے جو بے تحاشا NOCs میں پھنستا ہے. اگر ہم یہ ایک جگہ کلب کر دیں اور ان کی وزارتیں ختم کر دیں، آپ دیکھیے گا کہ کتنا پازیٹیو. خالد منصور صاحب یہ فرمائیے گا کہ سب پورا کرکس یہ ہے کہ بیوروکریسی، ریڈ ٹیپ، بیوروکریسی کام کرنی نہیں چاہتی. ڈے ان ڈے آؤٹ میں اکراس دا بورڈ ریلیٹڈ لوگوں سے اور بالکل ٹاپ لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے. کوئی شخص جو ہے وہ اس پوائنٹ سے نہیں ہٹتا کہ بیوروکریسی، ریڈ ٹیپ کہ ہماری بیوروکریسی کام نہیں کرنا چاہتی. اب یہ بتائیے گا کہ اب اس میں آرمی کا آنا اور پھر آرمی کا اپنا ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے FATF کے معاملات ہوں، کووڈ مینجمنٹ کے معاملات ہوں، پھر یہ فلڈ ڈسٹرکشن وغیرہ کے معاملات ہوں، ڈیلیور تو کر دیتی ہے آرمی، اور پھر آرمی کی اپنی ایک انفلوئنس اور کلاؤٹ بھی ہے. آرمی کے اکانومی کے ان معاملات میں آنا اور پھر یہ SIFC وغیرہ کے حوالے سے یہ کتنا معاون ثابت ہوگا، کتنی کریٹیکل ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ سر میں اس معاملے میں اپنے 2 تجربات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے، مجھے یاد ہے کہ when I was heading HUBCO تو آپ نے میرا انٹرویو بھی کیا تھا جس وقت IPPs کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی تھی جی، اور اس کے اندر جو ان کے معاہدے تھے although وہ واٹر ٹائٹ تھے لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈالر انڈیکس تھے. اچھا اب یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش کی گئی وہ اس میں بھی آرمی نے پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. سر میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب آرمی نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، although دیکھیں وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کی وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کی وہ کمرشل اورینٹیشن نہیں ہے، لیکن ان کی پریزنس سے میں نے یہ دیکھا کہ کافی اسٹرکچرڈ ہوئی ڈسکشن
اور اس کے بعد جہاں آئی پی پیز نے کافی زیادہ ریلیکسیشنز دیں یا کافی زیادہ انہوں نے اپنے جو کانٹریکٹس تھے ان کو ری نیگوشیٹ کر کے فیوریبل بنایا، تو وہاں پر ایک وعدہ کیا گیا تھا آئی پی پیز کے ساتھ کہ جو ان کی لانگ اوور ڈیو پیمنٹ ہے وہ آرمی دلوائے گی، اور وہ وہاں پر ہوا۔ تو ایک تو جو ان کا جو ایک ڈسپلن طریقہ ہے، اسٹرکچرڈ ہے، تو اس نے ڈیفینیٹلی اس منصوبے کو کامیاب بنایا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں پر ہے، اگر یہ کانٹریکٹس ڈالر انڈیکس ہوتے تو کتنی زیادہ اور سرکولر ڈیٹ اوپر جا چکا ہوتا۔ سیکنڈلی، جس وقت میں نے یہ سی پیک کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر کے اندر بہت زیادہ جو ہنگامے ہوتے تھے، لوگ جو ہیں وہاں پر انہوں نے دھرنے دیے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جب میرا پہلا انٹریکشن ہوا تو گوادر کے لوگوں نے کہا کہ جی نہ ہمارے پاس پانی ہے اور نہ ہمیں بجلی ملتی ہے، اور بجلی جو ہے وہ ایران سے آتی ہے اور 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو جو امیڈیٹ سلوشن تھا، کیونکہ گریڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے گوادر، کہ ہم یہ کریں کہ سولر ٹاپ انڈیویجول گھروں کے اندر وہ پینلز لگائیں۔ تو اگر میں لمبی کہانی کو شارٹ کروں تو اس وقت پھر جب ہم نے چائنیز ایمبیسی کو کہا کہ آپ گرانٹ دیں، اور کوئی تقریباً 3,500 گھر ہیں جن کو ہم نے پاور کرنا ہے تھرو سولر پینل، تو انہوں نے اس شرط پہ دیا کہ آپ انشور کریں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو اس وقت جو ایس ایس ڈی 44 ڈویژن کے تھے میجر جنرل صاحب، ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، اور ایک دو ہمارے پاس سولر ٹاپ کمپنی تھی، انہوں نے کہا ہم پرو بونو ٹائپ پہ یہ کام کریں گے، سول ایڈمنسٹریشن کو ساتھ میں لایا، تو ایک پراپر سٹرکچر بنایا، اور اس کی بیس پہ 3,500 گھروں کے اندر وہ پینل آج بھی وہ آپریشنل ہے۔ اور اس کے اندر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا جو چائنیز کے وہاں پر انوالومنٹ تھی اس کو انہوں نے انشور کروایا۔ تو امپلیمنٹیشن میں میں نے دیکھا کہ ان کی فیسیلیٹیشن سے یہ بہت بہتر بات ہوئی۔ تیسری میں ایک ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا، دیکھیں جی رادر دین ری انوینٹنگ دا ویل، جیسے دیکھیے ابھی ہارون نے بھی کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر آلریڈی اپرچونٹیز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، وہ لوگ آئے اور فرسٹریٹ ہو کے چلے گئے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ضیاع تھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دے ور موونگ فرام پلر ٹو دا پوسٹ۔ اسی طریقے کے ساتھ جو چائنا کا جو فیز 2 ہے اس کے اندر کم از کم بھی $40 بلین کی انویسٹمنٹ میں کمٹمنٹ تھی فرام دا فارچون 500 کمپنیز، جس کے اندر گوادر کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہے کہ ان کے وہاں پر ایک وہ اسٹیل کا پلانٹ لگانا چاہتے تھے، وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ مین پاور انٹینسو ہے، اور اس کے لیے ایک بہت ہی ڈیٹیل ایک انالیسس کیا گیا کہ وائی دے شوڈ میک انویسٹمنٹ ان پاکستان رادر دین دی آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن لائک ویتنام اینڈ بنگلہ دیش، جہاں وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ایگریکلچر کے اندر ان کے منصوبے ہیں، ریفائنری کے بھی ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ایگریکلچر کے اندر جو ڈیمونسٹریشن فارمز ہیں، اور آئی ٹی سیکٹر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہاں پر ہمیں فیسیلیٹیشن ملے تو ہمیں پاکستان سے کم از کم بھی 2 لاکھ آئی ٹی کے گریجویٹس چاہیے یہ کرنے کے لیے۔ تو میرا بہت سٹرونگ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کام کو وہاں سے اٹھائیں، اور اس کے اندر جو ڈیو فیسیلیٹیشن ہے، پلس یہ ہے کہ جس طرح ہماری فزیکل انسینٹیوز ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ان کو کوئی تھوڑا بہت رد و بدل چاہیے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے یا ون ونڈو آپریشن ہے وہ ان ریئل فارم ہو، کہ وہاں پر انویسٹر آئے اور آنے کے بعد اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہو، اگر کوئی ٹیکسٹائل میں کرنا چاہتا ہے کہ اس کو ٹیکسٹائل کی ساری پالیسیز موجود ہوں، اور رادر دین انویسٹر ریئلی رننگ اراؤنڈ فرام پلر ٹو دا پوسٹ وہ اس کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے۔ اور اسپیشل اکنامک زونز کے اندر باقی جو ادارے ہیں جنہوں نے وہاں پر انفراسٹرکچر دینا ہے، پانی دینا ہے، بجلی دینا ہے اور دوسرے تیسرے کام کرنے ہیں، اگر اس کو کیا جائے۔ اینڈ لاسٹلی دیر ہیز ٹو بی اے پراپر گورننس۔ گورننس ہی تو آرمی دے سکتی ہے، یہ کام تو obviously آرمی سے اچھا کوئی نہیں کرتا پاکستان میں۔ نہیں کامران صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا پلان بنے اس کی اسٹوورڈشپ ایسے ہو کہ دیکھیں جی یہ پلان تھا، یہ ایکچوئل پروگریس ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان یہ ویریئنس ہے، اس ویریئنس کی کیا ریزنز ہیں، اور ان ریزنز کو پھر دور کرنے کے لیے کیا ہماری میٹیگیشن اسٹریٹجی ہو۔ تو بالکل ایک سمارٹ آبجیکٹیو کے طور پر اگر لیا جائے تو ان سارے اب ہم کیونکہ سرکار کی بات کر رہے ہیں، ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں سرکار میں کس طرح سے کام ہوتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ آرمی سے اچھی گورننس اور ایڈمنسٹریشن نہیں دیتا کوئی۔ ہارون شریف صاحب، اس کا بڑا محور جو ہے، ہم جو ایک اقتصادی بحالی کا یہ مشن شروع کر رہے ہیں،
وہ زراعت ہے، اور ایگریکلچر میں انویسٹمنٹس کے بہت بڑے پراسپیکٹس ہیں. فوڈ سیکیورٹی ہمیں بھی چاہیے، اور ہمارے یہ جو متمول عرب ممالک شدید عزیز دوست ہیں ان کو بھی چاہیے. یہ جو ایریا ہے جس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، آپ اپنے پرسپیکٹیو سے اس کا پوٹینشیل بتائیے، اور یہ کتنی جلدی یہ میٹیریلائز ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے کم صاحب، دو باتیں ہیں. کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوڈ کموڈٹیز کی پرائسز کہاں سے کہاں چلی گئی. پاکستان خود بہت سی چیزوں کا نیٹ امپورٹر بن گیا. یہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، قطر ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، یہ اپنا 80% جو فوڈ کی چیزیں ہیں یہ ویسٹ سے امپورٹ کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کاسٹ، انشورنس کاسٹ ہائی ہو گئی ہے. پاکستان کے پاس ویئر ودال تو ہے، زمین بھی ہے، زرعی ایٹماسفیئر بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے. ہم نے اس کو سیکٹر کے اوپر کوئی ایسی سیریس کام نہیں کیا ہوا کہ خطے کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے یہ کیسے اس کو لیوریج کیا جائے. اس کے 3 اسٹیٹس ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے قطر ہے، اس نے ایک پورا فنڈ بنایا ہے حساد فوڈ کے نام سے، اور وہ میرے سے بات کر رہے تھے کہ ہم ڈیری میں، لائف سٹاک میں اس فنڈ کے تھرو انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ ان کی ترجیح ہے. ہم جب ملیشیا گئے انہوں نے بھی ہم سے حلال میٹ کی بات کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لینڈ ہولڈنگز جو بڑی ہیں وہ لینڈ لارڈ ان کو دینے پہ تیار نہیں ہے. جو سرکار کی زمین ہے ابھی تک ہمارے پاس لیز کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اس کونسل کو پہلی ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم لیز کا جو فارمنگ ہے کارپوریٹ ریجن کے لیے اس کا میکنزم بنائیں. ایگریکلچر اکنامک زون بنانا پڑے گا جہاں پر یہ لوگ آئیں اور ہمارے لوکل سے مل کر اس کو تیار کریں. جہاں تک میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ جو ویسٹرن چائنا ہے وہاں پر بھی فوڈ کی بہت ضرورت ہے. لیکن یہ جو فوڈ ہے اس کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ادارے بنانے پڑیں گے جو ISO سرٹیفیکیشن کریں، ان کی فوڈ کی گریڈنگ کریں. تو یہ ایک پورے ایکو سسٹم کی بات ہے. 2 باتیں میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں. جو بھی انویسٹر ہے پہلی چیز جو وہ مانگتا ہے وہ یہ جو جیسے ہم نے بات کی کہ ایک تو ان کو پراپرٹی رائٹس چاہیے اور سپیڈی گورنمنٹ کی کم سے کم اس کے اندر انوالومنٹ چاہیے. بہت شکریہ جناب ہارون شریف. جناب خالد منصور ہمارے ساتھ تھے. آخرکار ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو پہلی بار قرار آتا نظر آ رہا ہے. آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 287 جبکہ اوپن مارکیٹ میں 290 روپے پہ ٹریڈ ہوا. گویا ڈالر کے سرکاری اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں صرف 3 روپے کا فرق رہ گیا. آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ فرق تقریباً 30-35 روپے تک بھی پہنچ گیا تھا. 5 جون کو ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 289 روپے 289 تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ 315-320 روپے تک پہنچ گیا تھا. یعنی ڈالر کے سرکاری اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں ایک بہت بڑا فرق ہو چکا تھا. پچھلے 2 ہفتے میں روپے کی قدر میں 6% اضافہ ہوا ہے. انٹر بینک میں آج ڈالر 287 کا ضرور ہو گیا، مگر کئی رپورٹرز کے مطابق بینکس اس ریٹ کے بجائے 290 سے 293 روپے کا ریٹ چارج کر رہے ہیں، اور کہیں پر بھی سرکاری ریٹس میں ڈالرز دستیاب نہیں ہے. گویا کہ شکوک، بلکہ شدید شکوک اور شکایات برقرار ہے کہ جو سرکاری سطح انٹر بینک ریٹ ہے اس وقت ڈالر کا وہ حقیقی ریٹ نہیں ہے، وہ مصنوعی ریٹ ہے جو کہ سرکاری طور پہ دکھایا جاتا ہے. 2 ہفتے قبل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ ڈالر کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ریٹ میں بڑا فرق مصنوعی ہے جو درست ہو جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے. ایفرٹ ہو رہی تھی، اور اگر کسی ایفرٹ کے نتیجے میں ہوا ہے تو بہرحال اوپن مارکیٹ میں بہتری ہے. اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ کے فرق میں کمی سے سمندر پار پاکستانی اب حوالے کے بجائے بینکنگ چینلز کو ترجیح دے سکتے ہیں، اور ملکی ریمیٹنسز میں بہتری آئے گی جس میں بدترین کیفیت ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند مہینوں میں. پچھلے 11 ماہ کے دوران 12.8% ریمیٹنسز کم ہوئے. اس ماہ کے آغاز میں اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کو بین الاقوامی کریڈٹ کارڈ سے متعلق ادائیگیوں کے لیے ڈالرز ایکسچینج کمپنیوں کے بجائے انٹر بینک مارکیٹ سے خریدنے کی اجازت دے دی تھی. اس سے پہلے کمرشل بینک کافی عرصے سے اوپن مارکیٹ سے کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز کی ادائیگیاں ڈالرز کی کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ڈالر کی اوپن مارکیٹ قدر میں اضافہ ہوتا تھا. اسی حوالے سے ایکسچینج کمپنیز کے مطابق اب اوپن مارکیٹ کا 80% تک بزنس انٹر بینک کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، جس سے ڈالر کی مانگ میں کمی آ رہی ہے. اور دوسری جانب اب تقریباً تمام حجاج بھی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ڈالرز کی طلب میں کمی آئی ہے. ماہرین کے مطابق IMF پروگرام کی تکمیل میں حائل ایک معاملہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کا ہے،
اور ماہرین کہتے ہیں کہ IMF کی ایک شرط یہ ہے کہ ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں فرق 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ روپے کی قدر میں اضافے، سرکاری اور اوپن مارکیٹ ڈالر کے ریٹ میں صرف 3 روپے کے فرق سے IMF کی شرط بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مجموعی طور پہ ایک بہتر کیفیت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی ہارون پاریک، سابق صدر ایسوسی ایشن آف ایکسچینج کمپنیز کے۔ بہت بہت شکریہ حاجی ہارون صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کیونکہ جب یہ اس طرح کا فرق آتا ہے اور اس طرح کا فرق میں کمی بیشی ہوتی ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنا صحیح ہے۔ آج جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے 290 اور یہ کافی 30-35 روپے کم ہو گیا ہے پچھلے دنوں کے مقابلے میں، تو اس کی بڑی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ گورنمنٹ انٹر بینک سے دے رہی ہے، اسٹیٹ بینک انٹر بینک سے دے رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ جو تھی اوپن مارکیٹ میں تقریباً 150 ملین کے پلس تھی پر منتھ۔ اب وہ ڈیمانڈ ایکسچینج کمپنی سے اور اوپن مارکیٹ سے چلی گئی تو نیچرل ہے اس کا ریٹ نیچے آئے گا، لیکن اس کو مینٹین کرنا ہے کیونکہ اب یہ انٹر بینک میں جب حکومت نے فی الحال جو نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ 2 مہینے کے لیے، اور اب عام پبلک کا بھی رجحان اب اس طرف زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ یہ کریڈٹ کارڈ کے ڈالر یوز کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 20% بڑھ جائیں گے 1-2 مہینے کے اندر، اس کو اگر کیپ وغیرہ یا کوئی چیز اس کو فالو نہ کیا تو۔ لیکن حکومت نے کیپ تو لگایا ہوا ہے کریڈٹ کارڈ نہیں، تو کیپ تو پرانا بھی لگا ہوا تھا، یہ بھی لگا ہوا تھا، لیکن جس طرح سے یہ اب یوز ہوگا نا۔ مگر یہ بتائیں کہ یہ تو پھر دنیا کے ہر ملک میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے، یہ کرنا بھی ایک بڑی امیج کی خرابی کی بات ہے، مگر یہ بتائیں کہ ایک تو یہ وجہ ہو گئی، مگر ایک بڑی وجہ جو تھی نا بیسیکلی ماحول میں ڈالرائزیشن، لوگ اپنے اثاثے بیچ کے ڈالر لے رہے تھے، اپنے اثاثے بیچ کے ڈالر خرید رہے تھے، سب کچھ کر کے ڈالر خرید رہے تھے، اس میں کچھ کمی آ رہی ہے یا نہیں؟ اس میں کمی آ رہی ہے، اور اس وقت صرف ایک ریزن یہ نہیں ہوا، دوسرا ریزن یہ ہوا کہ جو حج کی بڑی بائنگ تھی نا وہ تقریباً ختم ہو گئی، اور اس دفعہ جون جولائی کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے وہ تقریباً 50% جا چکا، اور اس وقت وہ باہر سے واپس آ رہا ہے عید منانے کے لیے۔ عید کے لیے اوورسیز پاکستانی بہت آ رہا ہے، وہ اپنے پیسے کیش کروا رہا ہے قربانی کے لیے۔ یہ ہمیشہ سے ہے، جو فلو جو ہوتا ہے نا کافی بڑھ جاتا ہے ان دنوں میں، تو کافی فلو بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی بھی بہت زیادہ ہے۔ آج میرے خیال سے 2-3 دن بعد اچھا ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے 365 دن کی LC الاؤ کر دی ہے اور اپنے پاس سے وہ امپورٹ کے لیے آپ کو ڈالرز نہیں دیتی۔ ابھی آج بھی ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی سرکاری ریٹ ہے، کس بات کا سرکاری ریٹ ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے، کب ملتا ہے، یہ مصیبت کیسے گھٹے گی؟ یہ اگر آپ ریئل پہ آ جائے کہ 365 دن میں ہمیں کون اتار دے گا، میں ایکسپورٹر کی بات کرتا ہوں، ہم نے گورنمنٹ کو یہ تجویز دی ہے کہ یہ آئٹم کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیں، ہم ان کو سپلائی کر دیتے ہیں ہمارے پاس، جس سے گیپ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ پیمنٹ اوپر سے ہنڈی حوالے سے لے کے آتی ہے، ہنڈی حوالے سے لے کے آتا ہے، میرے خیال سے 1% ہی کسی کو وہ 365 دن کا ملتا ہے، باقی ملتا نہیں ہے، اور وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے۔ ہم چاہے کچھ حکومت نے تو صاف کہہ دیا ہے نا کہ آپ لے لیں جا کے بازار سے، مطلب یہ ہے کہ آپ جائیے ہنڈی حوالے سے لیں۔ لیکن وہ ہمارے پاس نہیں لینے جاتے، اس کو گرے مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ گرے مارکیٹ کا فرق یہ پڑتا ہے کہ اوپن اور انٹر مارکیٹ میں جب ریٹ بڑھ جاتا ہے نا تو آٹومیٹک ہوم ریمیٹنس کم ہو جاتی ہے۔ ہوم ریمیٹنس کم کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ کو مینیج کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ گیپ بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیں گا، مجھے تو ایک چیز کا ڈر لگ رہا ہے، جتنا انٹر بینک میں جانا چاہیے ایکسچینج کمپنی سے وہ نہیں جا رہا، کرنسی شارٹ پڑ رہی ہے۔ ہمارے پاس جب 150 ملین ہم ان کو کریڈٹ کارڈ کو مہینے میں دے رہے تھے، آج وہ مجھے سرپلس نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کا کہ کرنسی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے 2 بڑے فرنٹ کھول دیے نا، اب تو ایران کا بھی بارڈر ہو رہا ہے، سارا تو نہیں ہو رہا ہوگا، کچھ سارا تو بارڈر نہیں ہو رہا ہوگا، صحیح ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اتنا زیادہ گیپ نہ کر دیں کہ پھر یہ وہ اتنا 15-15, 20-20, 30-30 روپے کا گیپ ہو جائے۔ صحیح ہے، اور یہ ہمارا امتحان اگلے مہینے ہوگا محرم میں، جب ریمیٹنس بھی کم ہوں گی اور اوورسیز یہ پاکستانی واپس جائے گا اور کچھ جو ٹورسٹ وغیرہ ہیں وہ جائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں
یہ فی الحال تو ہم یہ جو آج کی کیفیت ہے یہ برقرار رہی، یہ بڑی بات ہے، ہفتہ رہے، 10 دن رہے، 15 دن رہے، 20 دن رہے، ہفتہ 15-20 ریس تو رہے گی، لیکن ہمیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے، ہماری ریمیٹنس مینٹین کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ ہر حال میں مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اور اس کے بدلے اس کے برعکس اگر مثال کے طور پہ IMF پروگرام ہو جاتا ہے اور پھر یہ جو پاکستان پہ پریشرز ہے ایکسٹرنل لائبلٹیز کے اور یہ تمام معاملات کے اور ظاہر ہے کہ کچھ رول اوور ہو جاتا ہے، کچھ اگر ہم ری پروفائل کر لیتے ہیں اپنے بجٹ پر، تو مجموعی طور پہ جیسے کہ ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے ڈالر جو ہے 290 280 300 روپے کا، یہ تقریباً اگر رول آؤٹ ہو جائے تو امیجیٹلی طور پہ 20-25 روپے کم ہو جائیں گے۔ ہماری لیمٹ تو ایکسچینج کمپنی کی، لیکن اوپن مارکیٹ کی لیمٹ تو تقریباً پوری ہوئی ہے۔ دیکھیں 1% ہے اس وقت، 287 اور 290 1%۔ اب جیسے جیسے انٹر بینک نیچے جاتا جائے گا، یہ اوپن مارکیٹ نیچے جاتی جائے گی۔ یہ ابھی ہماری لیمٹ پوری ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ اور اوپن مارکیٹ میں جو سپلائی ہوتی ہے، عام تاثر ایک دوسرا غلط بھی بنا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے، صرف ایک ایکسچینج کمپنی نے بڑھایا۔ ایکسچینج کمپنی اپنا ڈالر خود پروڈیوس کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہوم ریمیٹنس کی پیمنٹ جو آتی ہے ہم وہ اس پہ گیملنگ کرتے۔ ہوم ریمیٹنس کی جتنی بھی پیمنٹ آتی ہے وہ ہم ساری کی ساری 100% انٹر بینک میں سرنڈر کر دیتے ہیں بینکوں کو۔ اور اتفاق بات ہے، اس پہ جو ہمیں ریبیٹ ملتا ہے وہ کافی لمبے عرصے سے نہیں ملا۔ ایکسچینج کمپنی اس کے لیے بھی چیخ رہی ہیں کہ بھائی وہ ہمیں ریبیٹ واپس کیا جائے، ابھی تک نہیں ملا۔ بہت بہت شکریہ جناب حاجی ہارون، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔